अस्सलाम वालेकुम। आज के सच के साथ मैं हूं वसीम अब्बासी। आज हम दो ख़बरों के हवाले से बात करेंगे। एक ख़बर तो बड़ी तहलका खेज़ अभी आई है कि साबिक वज़ीर दाखिला सरफराज बुगटी ने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ज्वाइन कर ली है। बाकी सारी पार्टियों को छोड़ के, नून लीग को छोड़ के, बा पार्टी को छोड़ के उन्होंने पीपल्स पार्टी ज्वाइन की है और आसिफ जरदारी के साथ एक वर्कर कन्वेंशन में उन्होंने ये सरप्राइज़ दी है। इस पे बात करूंगा कि उन्होंने आखिर क्यों पीपल्स पार्टी ज्वाइन की है, उनके फ्यूचर के क्या इरादे हैं और क्या इंडिकेशन है ये। और दूसरी बड़ी बात जो अवामी मसला है पासपोर्ट्स का, उसके हवाले से मैं आपको ख़बर दूंगा कि पासपोर्ट्स का मसला कब हल होगा और वो कैसे हल होगा, अब क्या सूरत हाल है वहाँ पर पासपोर्ट ऑफिस में, इस हवाले से बात करेंगे। तो सबसे पहले जी आसिफ जरदारी साहब ने सरप्राइज़ दिया है बहुत बड़ा, और बलूचिस्तान में जलसा करते हुए वहाँ पर उनके साथ सरफराज बुगटी शामिल हुए। उन्होंने कहा कि मैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का हिस्सा होऊंगा। आज से चंद दिन कबल मैंने खबर दी थी कि सरफराज बुगटी ने इस्तीफ़ा दे दिया है और वो सियासत में हिस्सा लेना चाहते हैं। वो वजारत दाखिला से इस्तीफ़ा दिया और निगरान हुकूमत में वो रहे, बड़े हाई प्रोफाइल होते पर रहे, फिर उन्हें इस्तीफ़ा दिया और सबका ख्याल था कि शायद वो बाप पार्टी या नून लीग को ज्वाइन करेंगे, मगर उन्होंने भी आज सरप्राइज़ दिया और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को ज्वाइन किया। इस हवाले से मैंने सरफराज बुगटी के करीबी ज़राए से भी बात की और बलूचिस्तान में वहाँ पर सीनियर जर्नलिस्ट से भी बात हुई और वहाँ के जो तजियाकार हैं उनके हवाले से भी बात हुई। तो मैं आपको बताता हूँ कि वजह क्या बनी है। तो सबसे पहले तो ये कि सरफराज बुगटी साहब के वालिद जो थे वो, आपको पता है ये बुगटी और नवाब अकबर बुगटी में फ़र्क है और ये वो नहीं है, बल्कि इनकी उनसे बहुत ज़्यादा मुखासमत थी। इनके वालिद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का हिस्सा थे और इनके वालिद के एक दोस्त थे, वो वहाँ से नवाब अकबर बुगटी के मुकाबले में इलेक्शन भी लड़ते थे और ये ख़ुद भी वहाँ से निकाले गए थे। इनके वालिद साहब, उन पर बड़ी मुश्किलात भी आई थी और ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ इनकी रूट्स का ताल्लुक भी है। फिर उसके बाद ये ज़ाहिर है, ये आपको पता 2013 में इलेक्शन जीते थे जब उन बुगटी साहबान पर मुश्किल वक्त आया। नवाब अकबर बुगटी को जनरल मुशर्रफ के दौर में कत्ल कर दिया गया। मुशर्रफ साहब ने कत्ल किया, उन्होंने कहा था हम ऐसी जगह से आपको हिट करेंगे कि आपको पता भी नहीं चलेगा। उनको हिट किया गया जो कि अनफॉर्चुनेट था। एक पाकिस्तान के सियासी लीडर को एलिमिनेट इस तरीके से किया गया जिसकी वजह से बलूचिस्तान में दूरियां बढ़ी। बहरहाल उसके बेनिफिशरी सरफराज बुगटी और उनकी फैमिली थी, क्योंकि वो बुगटी और उनके जो बेटे थे वो मुल्क से बाहर चले गए। कोई बरामदा बुगटी बाहर चले गए, शाहजैन बुगटी रोपोश हो गए। तो उसके बाद इनको खुलकर खेलने का मौका मिला और बिलाखिर 2013 में ये MPA मुंतखब हो गए। ये MPA मुंतखब हुए और फिर सूबाई वज़ीर दाखिला भी रहे और सूबाई वज़ीर दाखिला के दौरान इनकी जो वजह शोहरत ये बनी थी कि खुलकर इस्टेब्लिशमेंट के हक़ में बात करते थे, खुलकर मिसिंग पर्सनस के इशू पे बात करके कहते थे कि मिसिंग पर्सनस वाले इशू को समझने की ज़रूरत है और इसको गलत तरीके से पोर्ट्रे किया जाता है, और इस पॉलिसी का दिफा करते थे कि लोगों को अब क्या किया जाए। और मेरे साथ एक इंटरव्यू भी हुआ था हालिया दिनों में। मैंने इनसे बार बार पूछा था कि ये मिसिंग पर्सनस पे आप मुतनाज़ा बयान क्यों देते हैं। ज़्यादातर लोगों का मौक़िफ़ होता है कि मिसिंग नहीं करना चाहिए, लोगों को कानूनी अदालत में पेश करना चाहिए। तो सरफराज बुगटी कहते थे कि जी अदालतें जब लोगों को, मुजरमों को छोड़ देती हैं और बाद में दोबारा खुदकुश हमलावर बन जाते हैं और बाद में वो नुकसान पहुंचाते हैं, तो जिनके पास इंटेलिजेंस होती है वो और क्या करें, वो उनको फिर मिसिंग पर्सनस बना देते हैं। और ये एक लॉ इन्फोर्समेंट का एक मजबूरी है, उनका कहना था, और ये तरीका है। बहरहाल ये स्टेटमेंट्स देते थे 2018 में, लेकिन दोबारा से डेरा बुगटी से के करीब जो इलाका है जहाँ से ये लड़ते हैं, वहाँ से इलेक्शन 2018 में ये हार गए थे और फिर ये सेनेटर बने। और नवाब सनाउल्लाह ज़हरी के दौर में ये वज़ीर दाखिला थे, बाद में जो ज़ाहिर सेनेट में रहे और किसी हद तक गोशा गुमनामी में ही रहे। अब जब इनको निगरान काबीना में वज़ीर दाखिला बनाया गया, इनकी जो वज़ीर आज़म हैं अनवारुल्लाह काकड़, इनके साथ बड़ी अच्छी दोस्ती है। जब इस दौर में ये बने और इनको समझा भी जाता है कि इस्टेब्लिशमेंट के करीब हैं, तो जब ये वज़ीर दाखिला बने तो ज़ाहिर सबको अंदाज़ा था कि ये वज़ीर दाखिला बड़े पावरफुल हैं और बलूचिस्तान की प्रोफाइल भी इनकी बढ़ गई। बलूचिस्तान से वज़ीर दाखिला हैं और अपने इलाके में भी प्रोफाइल बढ़ गई, तो हाई प्रोफाइल बनकर वापस गए सूबे में और जाकर पीपल्स पार्टी को ज्वाइन किया है। अब ग्राउंड पे क्या सिचुएशन है, पीपल्स पार्टी का क्या चांस है और ये क्यों गए हैं, इस हवाले से मैं आपको बताऊं कि जो बुगटी साहब हैं, इनकी ख्वाहिश है कि ये एक दिन वज़ीर आला बने, जबकि पहले इनकी ख्वाहिश थी वज़ीर दाखिला बने, वफाकी बने, पहले सूबाई बने फिर वफाकी बने। अब इनकी ख्वाहिश है कि बलूचिस्तान के वज़ीर आला बने। और मैं आपको बताऊं कि ज़राए के मुताबिक इनको नून लीग की तरफ से भी ऑफ़र थी और इनको JUI जो मौलाना फजल रहमान साहब की जमात है उसकी तरफ से भी ऑफ़र थी। अब ये सोच रहे थे कि मैं किस जमात को ज्वाइन करूं और मेरे चांसेस ज़्यादा बढ़ जाएंगे वज़ीर आला बनने के।
تو نون لیگ میں آپ کو پتا ہے کہ نون لیگ میں جب نواز شریف صاحب گزشتہ ماہ گئے تھے بلوچستان تو ان کے ساتھ بہت ساری شخصیات نے جوائن کیا تھا، کوئی 12-13 الیکٹیبلز شامل ہوئے تھے، جس میں سابق وزیر اعلیٰ جام کمال بھی شامل تھے، اور کئی اور ایسے الیکٹیبلز ہیں جو کہ کافی مضبوط پوزیشن رکھتے ہیں، اور وہاں پر ان کی سیٹوں کا لوکل تجزیہ کاروں کے مطابق وہ شور شاٹ جیتے ہوئے ہیں۔ تو اس لیے ان کا خیال تھا کہ اگر میں نون لیگ میں گیا تو وہاں پر میرے وزیر اعلیٰ بننے کا چانس کم ہوگا، میں بہت سارا پارٹی کے اندر کمپٹیشن ہوگا۔ اب دوسری طرف پیپلز پارٹی کی کیا پوزیشن ہے؟ پیپلز پارٹی 2008 کے الیکشن میں وہاں پہ وزیر اعلیٰ پیپلز پارٹی کا تھا، 2013 میں بلوچستان میں پیپلز پارٹی آلموسٹ ایکسٹینشن کی حد تک چلی گئی اور وہاں پہ بالکل ان کا صفایا ہو گیا تھا۔ 2018 میں بھی تقریباً یہی صورتحال رہی، لیکن اس دفعہ پیپلز پارٹی کی حق میں بھی صورتحال بہتر ہو چکی ہے۔ آپ کو بتائیں کہ پیپلز پارٹی میں اس وقت 2 سابق وزرائے اعلیٰ پیپلز پارٹی کے ساتھ ہیں، بلوچستان کے 2 سابق وزرائے اعلیٰ جن میں نواب ثناء اللہ زہری اور قدوس بزنجو شامل ہیں۔ یہ دونوں شامل ہوئے ہیں 4-5 کے قریب، بلکہ اس سے بھی زیادہ 7-8 کے قریب الیکٹیبلز ہیں جن کو سیٹیں جیتنے کا امکان ہے۔ تو کانفیڈنٹ ہیں کہ کم از کم رنر اپ آ سکتے ہیں یا پھر تیسری پوزیشن کے لیے لڑ سکتے ہیں۔ مطلب 3 قوتیں اب سیاسی طور پہ بلوچستان میں ہوں گی، نون لیگ سب سے مضبوط قوت، اس کے بعد JUI اور پیپلز پارٹی میں مقابلہ ہوگا کہ دوسرے نمبر پہ کون آتی ہے، اور یہ پھر اس کے بعد نیشنلسٹ پارٹیز جو ہیں اور جو ظاہر ہے باپ پارٹی کا جو باقی ماندہ حصہ ہے، باپ پارٹی آپ کو بتائیں کہ وہ اب تلاش میں ہے کہ اس کے رہنما ملے، کیونکہ ان کے پاس رہنما ختم ہو گئے، سارے رہنما ادھر ادھر دے دیے، جس طرح آئے تھے اسی طرح چلے گئے۔ تو اب بگٹی صاحب سوچ رہے ہیں کہ اگر میں پیپلز پارٹی میں جاتا ہوں اور پیپلز پارٹی 5-6 سیٹیں لے لیتی ہے، آپ کو بتاتا چلوں کہ بلوچستان میں 65 نشستیں ہیں بلوچستان اسمبلی میں، اور جو پارٹی 35 کے قریب نشستیں لے گی وہ جیتے گی۔ لیکن آپ کو بتاؤں دلچسپ تاریخی حقیقت کہ بلوچستان میں آج تک کسی بھی پارٹی نے سنگل یعنی کہ سمپل میجارٹی سے گورنمنٹ نہیں بنائی، بلکہ ہمیشہ مخلوط حکومت بنتی رہی ہے پوری جمہوری ہسٹری میں۔ تو اس دفعہ بھی یہی امکان ہے کہ مخلوط حکومت بنے گی۔ تو بگٹی صاحب کو شاید یہ ہوگا کہ جمعیت علماء اسلام کے ساتھ اگر پیپلز پارٹی اتحاد کر لے گی تو نون لیگ کی اگر زیادہ بھی سیٹیں ہوں گی تو شاید وہ زیادہ پوزیشن میں آ جائیں کہ 35 سیٹیں لے لیں اور اسمبلی میں حکومت بنا لیں۔ ایک تو یہ بات ہے۔ دوسرا، بگٹی صاحب کو اسٹیبلشمنٹ کے بہت قریب سمجھا جاتا ہے، یہ ایک بگ بوسٹ ہے پیپلز پارٹی کے لیے، جو کہ پہلے کچھ دن پہلے رو انوار کے الزامات اور اپنی نیب کے کیسز اور گرفتاریوں کی وجہ سے دباؤ میں تھی اور لگ رہا تھا کہ اسٹیبلشمنٹ کی منظور نظر نہیں رہی۔ لیکن اس موو کے بعد ایک ہنٹ ملے گا الیکٹیبلز کو کہ اسٹیبلشمنٹ اتنی بھی نامہربان نہیں ہے۔ اگر اتنی نامہربان ہوتی تو وزیر اعظم کے قریبی دوست، اسٹیبلشمنٹ کے قریب سمجھے جانے والے سرفراز بگٹی کیوں جوائن کرتے پیپلز پارٹی کو؟ تو یہ ایک قسم کی ان کے لیے بڑی ایک بوسٹ ہے، ایک آپٹکس جو ہوتی ہیں اس کے حوالے سے، پولیٹیکل آپٹکس، اس میں بھی ایک بڑا ان کا بوسٹ ہے۔ اور اب کچھ پتہ نہیں کہ سرفراز بگٹی کو کیا کیا پتہ ہے کہ حکومت کس کی آنی ہے اگلی، اور کیا اب یہ بھی انڈیکیشن ہوگی کہ یار سرفراز بگٹی صاحب نے جوائن کیا نا پیپلز پارٹی کو، تو لگتا ہے کہ پیپلز پارٹی کے دن پھرنے والے ہیں اور ان کے مہربان ہونے لگے ہیں وہاں پر پاورز دیٹ بی، اور اس کی وجہ سے ان کے چانسز بنیں گے۔ تو بہت ساری چیزیں ہو گئی ہیں۔ بہرحال سرفراز بگٹی نے بڑی کیلکولیٹڈ موو کھیلی، ظاہر ہے سارا کچھ دیکھ سن کر انہوں نے یہ فیصلہ کیا۔ تو میں نے آپ کو بتایا کہ کیوں انہوں نے پیپلز پارٹی پر کو جوائن کرنا مناسب سمجھا۔ دوسری بات جو عوامی ایشو ہے اور سرفراز بگٹی سے اس لیے ریلیٹڈ ہے کہ میں نے ان سے بھی بات کی تھی اس ایشو پہ، یہ ایشو ہے پاسپورٹس کا۔ آپ کو پتہ ہے کہ گزشتہ کئی ماہ سے پاکستان میں پاسپورٹس آفس کے باہر نہ صرف لمبی لائنیں لگی ہوتی ہیں، بلکہ جنہوں نے پاسپورٹ کی درخواست جمع بھی کروا دی ہیں ان کو پاسپورٹ ملنے میں 2-2, 3-3, 5-5 ماہ بھی لگ رہے ہیں، اور اتنا لمبا بیک لاگ ہے کہ اس وقت سب دنیا پریشان ہے۔ ذاتی طور پہ مجھ سے کئی لوگ رابطہ کرتے ہیں کہ ہمارا پاسپورٹ 2 ماہ ہو گئے جی، ہمیں نہیں ملا، کسی سے واقفی ہو تو بات کریں اور پاسپورٹ پرنٹ کروا دیں، ہمیں ملوا دیں۔ کسی نے عمرے پہ جانا ہے اس کا پاسپورٹ نہیں ہے، کسی نے نوکری کے لیے باہر جانا ہے اس کے پاسپورٹ نہیں ہے، کسی نے ویسے جانا ہے اپنے فیملی سے ملنے باہر، ان کے پاس پاسپورٹ نہیں ہے۔ تو ایک سیریس نوعیت کا ایشو ہے اور بہت بڑا ایشو بنا ہوا تھا، اور میں آپ کو ایک اچھی خبر سناؤں کہ یہ ایشو ریزالو ہونے کو ہے، اور یہ میں انسائڈ بتا رہا ہوں، یہ گورنمنٹ کی خبر نہیں بتا رہا، میرے اپنے ذرائع جو پاسپورٹ آفس میں ہیں ان کے مطابق، جو کہ پہلے مجھے ہمیشہ کہتے تھے کہ ایشو نہیں ریزالو ہو رہا، اب وہ کہہ رہے ہیں کہ ایشو ریزالو ہونے جا رہا ہے۔ ابھی تک سچویشن کیا تھی کہ جو پاسپورٹ ان کا ہوتا ہے موسٹ ارجنٹ، اس کو 3 دن کے اندر اندر، یعنی 48 گھنٹوں کے اندر اندر، اور یا 3 دن کے اندر تک، 48 سے چلو 72 گھنٹے ہو گئے، اس کے اندر اندر اس کو دینا لازمی ہوتا ہے، لیکن وہ پاسپورٹ ہفتہ بلکہ 15 دن لگا رہا تھا، اور اس کے بعد جو ارجنٹ ہوتا ہے اس کو 7 دن کے اندر دینا ہوتا ہے، وہ 7 دن کے بجائے مہینوں تک جا رہا تھا، مطلب 15 دن، 16 دن، 20 دن، اب جو ہے وہ قریب آ گیا 2 ہفتوں تک۔
اور اس کے بعد جو نارمل پاسپورٹ ہے وہ جناب 2 مہینے 2.5 مہینے لگتے تھے. اب جو یہ ان کا وقت ہے وہ تقریباً کٹ ڈاؤن ہوا ہے. جو موسٹ ارجنٹ ہے وہ اب 3 دن نہیں تو 4 دن میں مل جاتا ہے, کم از کم 4 دن میں اب وہ دیا جا رہا ہے. 4-5 دنوں میں جو ارجنٹ پاسپورٹ ہے اس کی کوشش کریں کہ 8-10 دنوں میں دے دیں, اور جو دوسرا پاسپورٹ ہے ریگولر وہ 1 ماہ میں دیا جائے. ابھی تک کچھ لوگوں کے پاسپورٹ پھنسے ہوئے ہیں جن کو 2 مہینے ہو گئے. میں جانتا ہوں, آج بھی میری ایک بندے سے بات ہوئی ہے جس نے مجھے کہا کہ میرے پاسپورٹ کا پتہ کر دیں کہ 2 مہینے سے پینڈنگ ہے اور مجھے نہیں ملا. لیکن اب یہ بات یہ ہے کہ میں نے سرفراز بگٹی صاحب سے یہ بات کی تھی, آج ان کا دن ہے تو میں ان کے حوالے سے بتاؤں, کیونکہ وزارت داخلہ کے اندر آتا ہے پاسپورٹ اور ڈی جی پاسپورٹ, ڈائریکٹریٹ جنرل آف پاسپورٹس. تو وہاں سے مجھے پتہ چلا کہ وہ بگٹی صاحب کہہ رہے تھے کہ وجہ یہ ہوئی کہ جب امپورٹس پہ بین تھا تو بس جیسے کہ ہماری حکومت ہے اس نے یہ بھی بین کر دیا. جو پیپر جرمنی سے آتا ہے پاسپورٹ کی پرنٹنگ کے لیے وہ پیپر بین ہوا, جس کی وجہ سے پاکستان میں پیپر کی قلت ہو گئی. تو پاسپورٹ چھاپیں کس پر؟ ظاہر ہے ٹیشو پیپر پہ تو نہیں چھاپ سکتے, تو پیپر نہیں تھا. اب پیپر پھر ان کو سمجھ آئی اور جان کے لالے پڑے کہ جی اس کو تو نہیں بین کرنا تھا, یہ ہماری اسینشل ہے, نیشنل سیکورٹی کا مسئلہ ہے. پھر اس کی بین ختم کی گئی اور وہ بین, لیکن اس دوران شارٹ فال آ گیا, بیک لاگ آ گیا, بہت سارے پاسپورٹ کٹھے ہو گئے. جب پچھلوں کو پرنٹ کریں یا اگلوں کو پرنٹ کریں, انہوں نے جناب کوئی 70 کے قریب امپلائیز ہیں جو پاسپورٹ میں پرنٹنگ ڈپارٹمنٹ میں ہیں, ان سب کی چھٹیاں منسوخ کیں. وہ بیچارے 3 شفٹیں اب لگا دی گئی ہیں, صبح کی شفٹ ہوتی ہے, شام کی شفٹ اور رات کی شفٹ بھی ہوتی ہے, اور ہفتہ اتوار کو بھی کام ہوتا ہے. تو لگاتار کام بیچارے کرتے کرتے اب اس حالت میں پہنچے ہیں کہ بیک لاگ کو کم کر دیا گیا ہے, آدھے کے قریب ہو گیا بیک لاگ, اور اب جو ہے وہ تقریباً 15 سے 16 دنوں میں یا 2-3 ہفتوں میں یہ سچویشن بالکل نارملائز ہو کر جو پرومس ٹائم لائن ہے پاسپورٹ کی وہ کہا جا رہا ہے کہ وہ میٹ کر دی جائے گی اور پاسپورٹ جو ہے وقت پہ دیے جائیں گے. یاد رہے کہ یہ پہلے دفعہ نہیں ہو رہا, پاکستان میں پہلے بھی 2-3 دفعہ ایسے ہی ہوا کہ بیک لاگ اکٹھا ہو گیا اور پھر پاسپورٹس کے لیے ایک دفعہ ذوالفقار چیمہ صاحب ہوتے ہیں جو پولیس سروس کے ہیں, ریٹائر ہو گئے ہیں, IG بھی رہے ہیں, وہ پاسپورٹ کے DG بنے اور انہوں نے جناب واقعی میں جلد سے جلد پاسپورٹ کا سارا بیک لاگ انہوں نے کہا تھا کہ پتہ نہیں مہینے میں یا 15 دن میں ختم کروں گا. انہوں نے واقعی ٹائم لائن پوری کی اور ختم کیا اور ملک کو ایک بحران سے نجات دلائی. شاید وہ پیپلز پارٹی کا دور حکومت تھا, رحمان ملک وزیر داخلہ تھے. تو اب پھر ایک دفعہ آئے ہیں اور DG صاحب کے بارے میں اچھی الفاظ ہی سنے, میری بات نہیں ہو پائی. میں ان سے بات کرنے کی کوشش کر رہا تھا کہ ان کا موقع بھی لے لوں, لیکن ان سے بات نہیں ہوئی. لیکن میرے ذرائع سے پتہ چلا ہے اور پتہ چلا ہے کہ کئی لوگوں نے ان کو ڈائریکٹلی رابطہ کیا تو ان کے پاسپورٹس کا مسئلہ انہوں نے ریزالو کروایا ہے. بہرحال لیکن کتنوں کا مسئلہ کوئی ریزالو کروائے. تو اب امید کی جا رہی ہے کہ پاسپورٹس کا مسئلہ حل ہوگا, آپ سب کا مسئلہ حل ہوگا. میں سمجھتا ہوں, مجھے بہت سارے لوگوں نے کہا, آج بھی مجھے ٹویٹر پہ 1-2 لوگوں نے رابطہ کیا, اسی وجہ سے میں نے ویڈیو بنائی ہے, جنہوں نے کہا کہ بھائی ہمارے اس مسئلے کو اٹھائیں, پاسپورٹس کا سیریس مسئلہ بنا ہوا ہے. ایک وجہ اور بھی کسی نے بتائی پاسپورٹ کے اندر سے ہی کسی نے, کہ اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ پاسپورٹ لینے کی ڈیمانڈ بڑھ گئی ہے کیونکہ ملک کے اکانومی کے حالات خراب ہیں, لوگ باہر جانا چاہتے ہیں. تو اس وجہ سے بھی پاسپورٹس کی ڈیمانڈ بھی بہت زیادہ بڑھی ہے, انپریسیڈنٹڈ ڈیمانڈز ہوئی ہے گزشتہ 1-2 سالوں میں. تو اس کی وجہ سے بھی بیک لاگ ہوا اور پریشر پڑا ان کے سسٹم پہ. تو اب یہ اچھی خبر یہ ہے کہ یہ ٹھیک ہونے جا رہا ہے اور انشاءاللہ 2 سے 3 ہفتوں میں یہ نارمل ہو جائے گا اور آپ کو پاسپورٹ اپنے وقت پر ملنا شروع ہو جائیں. امید کی جا رہی ہے, یہ ان کے دعوے ہیں اور میں ان دعووں پہ کسی حد تک بلیو اس لیے کرتا ہوں کہ میں ان لوگوں سے بات کی ہے جو ڈائریکٹلی اس پروسیس میں انوالو ہیں اور وہ ہائی ہیرارکی میں نہیں ہیں کہ جو دعوے کریں اور پورے نہ کریں. تو اب دیکھتے ہیں کہ یہ مسئلہ کب تک حل ہوتا ہے. تب تک دیکھتے رہیے آج کا سچ.